इन्ना नऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक़ी वल आमाली वल अहवाई वल अदवा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ा वल ग़िना। आमीन या रब्बल आलमीन। आज तज़किये के ज़िमन में हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है बतर। बा तो और रा मतलब है वांटननेस। आयत नंबर 47 है सूरह अनफाल की। अल्लाह ताला फरमाता है वला तकूनू कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतरन व रियाअन नासी व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह वल्लाहु बिमा यअमलून मुहीत। तर्जुमा है कि तुम उन लोगों के मानंद मत हो जाना जो अपने घरों से निकले बतर के तौर पे और दिखावा करते हुए लोगों को, और वो रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से, और जो कुछ वो अमल करते हैं अल्लाह उस पर मुहीत है। तो दो लफ्ज आ रहे हैं बतर और रिया। बतर भी दिखावा ही होता है, लेकिन रियाकारी जो है वो हर चीज में हो सकती है, यानी इबादत में हो सकती है, किसी सलाहियत में हो सकती है, किसी और चीज में रियाकारी हो सकती है। जहां तक बतर का ताल्लुक है, बतर सिर्फ पैसे में दिखावा होता है, बतर का ताल्लुक सिर्फ पैसे से है। सूरह क़सस में आयत 58 में फरमाया वकम अहलकना मिन क़रियतिन बतरत मईशतहा फतिल्का मसाकिनुहुम लम तुस्कम मिन बादिहिम इल्ला क़लीला व कुन्ना नहनुल वारिसीन। और कितनी ही बस्तियां हैं जिनको हमने हलाक कर दिया, उनके अंदर बतर था अपनी मईशत पर। ये उनके घर हैं, कोई इनके अंदर ना बसा उनके बाद, मगर बहुत थोड़े लोग बसे और हम ही वारिस थे। तो बतर क्या है? ये ज्यादा से ज्यादा साजो सामान जमा करने की बेलगाम ख्वाहिश का नाम है। अनब्रिडल्ड डिजायर टू नीड एंड वांट मोर एंड मोर। दौलत का शौक पैदा हो जाए, इंसान की जिंदगी का मकसद ये बन जाए कि दौलत कमानी है और दौलत खर्च करनी है, और दौलत से जो चीजें खरीदी उनके बारे में इंतहाई इत्मीनान का एहसास, सेल्फ प्लीज्ड एटीट्यूड। तो बतर यूं समझे कि एक रवैये का नाम है, एक अखलाकी बीमारी का नाम है। स्मग हो जाना, सेल्फ प्लीज्ड हो जाना, मेयारे जिंदगी से, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से इंतहाई मुतमईन हो जाना, बल्कि मेयारे जिंदगी को पूजना ही शुरू कर देना। बस जिंदगी का मकसद जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड, मेयारे जिंदगी बुलंद करना हो जाए, इसी का जुनून हो जाए। पैसा कमाने का, खर्च करने का ऑब्सेशन हो इंसानों को, ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर हो जाए। इसकी मिसाल हमको इश्तिहारात में नजर आती है कि मुंह खुले हैं, चेहरों पर एक्सटेसी है, लालची खुशी का इजहार हो रहा है। कोई बिस्किट का पैकेट लेकर खुश है, कोई आइसक्रीम हाथ में लेकर उसको देख रहा है और बाछें खिली जा रही हैं, या ख्वाब भी देख रहे हैं तो नरम गद्दों के या कालीनों के या घर बनाने के। कुल आरजू, कुल अरमान यहीं तक हैं। जिसके पास है वो इन्हीं की बातें करता है, और जिसके पास नहीं इन्हीं के बारे में सोचता रहता है, और अगर मिल जाए तो खुशी से फूले नहीं समाता, बर्स्टिंग विद प्राइड। फिर बतर जो है ये आगे बढ़कर बीमारी की शक्ल और भी इख्तियार कर लेता है, इस तरह से कि जो लोग अपने जराए के अंदर उन दुनिया की चीजों को हासिल नहीं कर सकते, फिर वो हद से बढ़कर खर्च करते हैं, लिविंग बियॉन्ड मीन्स, फॉल्स लिविंग स्टैंडर्ड बना लेते हैं, जिससे कि क्रेडिट कार्ड कल्चर वजूद में आया है। हुस्न से, दौलत से, शोहरत से, मियारे जिंदगी और नस्ली बरतरी से बस मरूब होते रहते हैं। जिसके पास है वो खूब दिखाता है, खूब इतराता है, और इसी के अंदर मगन रहता है। आला तरीन, बेहतरीन चीज खरीद कर घर में रखना, ये मकसद जिंदगी होता है। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कर्ज भी लेना पड़े तो लेंगे। तो ये बड़ी अहम आयत है सूरह क़सस की। बतरत मईशतहा, अल्लाह ने हलाक किया ऐसी बस्तियों को जिनमें बतर था, उनकी मईशत के अंदर बतर था। अब जब लोगों के अंदर
اتنی مادہ پرستی پیدا ہو جاتی ہے تو ان کی معیشت بھی ایک خاص رنگ میں رنگ جاتی ہے، اکانومی ایک خاص رخ پر چل پڑتی ہے، لیونگ بیونڈ مینز کا مرض ہو جاتا ہے، ان کو اپنی حیثیت سے بڑھ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور یہ چیز پھر کریڈٹ کارڈ کلچر کو جنم دیتی ہے، جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں ہے کریڈٹ کارڈ کلچر۔ تنخواہ نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، 50,000 کا فرنیچر نہیں خرید سکتے تو کریڈٹ کارڈ کے اوپر لے لیتے ہیں۔ اب ہو یہ جاتا ہے جس معاشرے کے اندر بطر ہوتی ہے کہ کسی کے گھر کو دیکھ کر آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کیا کما رہا ہے۔ جو 2,000 کما رہا ہے وہ بھی 2 لاکھ کی چیزیں خرید سکتا ہے، اور جو 2 لاکھ کما رہا ہے وہ تو لے ہی سکتا ہے۔ تو لیونگ سٹینڈرڈ کو نقلی طور پہ آرٹیفیشلی بڑھا لیتے ہیں، چاہے باقی زندگی میں کتنی مشکل اٹھانی پڑے، قرض کے پہاڑ کھڑے ہو جائیں، لیکن بطر ہے چونکہ خریدنا تو ہے تو خریدیں گے۔ بازاروں سے جنون کی حد تک محبت کرنے والے لوگ، اور برانڈ نیمز انہی کی وجود سے چلتے ہیں، برانڈڈ چیز سے کم پہ ان کا گزارا نہیں۔ ایک اور رویہ آپ ان کا یہ دیکھیں گے کہ جیسے کہیں چھٹی گزارنے بھی گئے تو ان کو اس بات سے کم ہی مطلب ہوگا کہ ہمیں مزہ کتنا آیا، کہاں جانا افورڈ کر سکتے ہیں، ان کو بطر سے مطلب ہوتا ہے۔ زیادہ فوکس اس پر ہوتا ہے کس ہوٹل میں رہیں گے، اور اگر ہم نے سفر کیا تو بزنس کلاس سے کم میں ہم سفر نہ کریں یا فرسٹ کلاس میں سفر کریں۔ اکانومی کے اندر سفر کرنا تو ان کے لیے انتہائی بے عزتی کا باعث، کسی کو بتا نہیں سکتے کہ ہم اکانومی میں گئے تھے۔ یہ سب بطر کا مرض ہے۔ آپ دیکھ رہی ہوں گی، سمجھ رہی ہوں گی کہ بطر اور اترانا اور دکھاوا یہ سب ساتھ ساتھ چیزیں چلتی ہیں۔ اسی لیے وضاحت کر دی گئی تھی شروع میں کہ بطر ایک بیماری ہے دل کے اندر، اور اس کا اظہار جو ہے وہ اترانے اور دکھاوا کرنے میں ہوتا ہے۔ اب جن کے اندر بطر ہوتی ہے اس میں پھر آپ دیکھیں کہ وہ اپنی ذات کو بھی بہت زیادہ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا اظہار آپ کو اپنے معاشرے میں نظر آئے گا، اس لیے کہ بدقسمتی سے ہمارا بھی معاشرہ، ہماری بستی بھی ان بستیوں میں ہے کہ جہاں بطرت معیشتہا پایا جاتا ہے۔ بطر ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ خوشی منانے میں بھی ایکسیس، اسراف تو لازمی طور پہ ہوگا ساتھ ساتھ بطر کے ساتھ۔ شادی ہے، نکاح کا موقع ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر بطر ہے اس معاشرے کے اندر یا اس شخص کے اندر بطر پایا جاتا ہے کہ جس کے گھر میں شادی ہونے والی ہے، اس کا آپ کو اندازہ اس سے بغیر ملے بھی ہو جائے گا، صرف شادی کا کارڈ دیکھ کے ہو جائے گا۔ شادیوں کے کارڈ کس طرح کے آتے ہیں آج کل؟ پوری پوری کتابیں چھپنے لگ گئی ہیں اب تو، مخمل لگے ہوتے ہیں، اور اللہ جانے کیا کچھ اس کے اندر کارستانیاں ہوئی بھی ہوتی ہیں۔ اور وہ شادی کا کارڈ جس کو پڑھ کر آپ ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں، اتنا ہی ہے نا، ایک اناؤنسمنٹ ہے، چھوٹا سا سمپل سا کارڈ ہو 5 روپے کا تو بھی گزارا ہو جائے گا، انفارم ہی تو کرنا ہے ان کو۔ لیکن نہیں، پھر وہ کیا کیا دھاگوں سے باندھا جاتا ہے اور کیا سجایا جاتا ہے اور کس طرح وہ لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ مقصد صرف اناؤنسمنٹ نہیں ہے، ساتھ ساتھ بطر کا مرض بھی تو ہے نا۔ مقصد بہت اچھا ہے لیکن مرض نے اس مقصد کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا۔ اب اس طرح وہ بطر کا اظہار کریں گے۔ اپنی ذات کو تو ضرور سیلیبریٹ کرتا ہے جس کے اندر بطر ہوتی ہے، وہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے پاس دیکھو کتنا کچھ ہے، صرف لے لینے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ پھر اس کا ڈسپلے بھی کرتا ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے اناؤنسمنٹس ہمیں ملتے ہیں اخباروں کے اندر، موت میں بھی بطر ہے، اس میں بھی بڑے بڑے اناؤنسمنٹس ہوں گے، آدھے پیج کے ایڈورٹیزمنٹ، تاکہ لوگ کہیں کہ اچھا لگتا ہے بہت پیسے والے کا انتقال ہوا ہے۔ اور یہ بطر جو ہے ابھی اناؤنسمنٹ سے آگے بڑھ کر اور یہ قبرستانوں تک بھی پہنچ گیا۔ اب مردے کو دفنائیں کدھر؟ کسی چھوٹے موٹے
قبرستان میں تو مردے کو دفنا نہیں سکتے، لیوا شاہ کے قبرستان میں کیسے ڈالیں؟ وہ ڈیفینس کے قبرستان میں ضروری ہے، یا PCHS کے قبرستان میں دفن کرنا ضروری ہے. کیوں؟ بتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غافل کیے رکھا تم کو اس تکاثر کی دوڑ نے، یہاں تک کہ تم نے قبریں بھی دیکھ لی، قبروں میں بھی کمپٹیشن شروع کر دیا، کس کا مردہ کہاں دفن ہے. بعض قبرستانوں میں زمین باقی نہیں بچی، اب وہ 2 منزلہ 3 منزلہ قبریں بنانے لگ گئے ہیں. زمین کا ٹکڑا بھی نہیں ملتا، جو نیچے قبریں ہیں ان کے اوپر ایک اور منزل بنا کر وہاں مردے کو سمجھے اس طرح کی ٹرے میں رکھ دیتے ہیں، ڈراس کے اندر رکھ دیتے ہیں، لیکن دفنانا وہیں پر ہے. بطر کی وجہ سے لوگ آئیں گے دفنانے کے لیے تو دیکھیں تو کہ ہمارا مردہ کہاں گیا. اور جو چیز اپنے پاس ہے اس کو خوب خوب دکھانا، خوب خوب ڈسپلے کرنا، اترانا ہو اس کے اوپر. سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. یہ دراصل حکیم لقمان نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو، یا بنیہ کہہ کے انہوں نے نصیحتیں کی ہیں. تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بطر سے بچائیں. مہنگی سے مہنگی چیز، قیمتی سے قیمتی چیز لے کر جمع کرنا، یہ بچپن ہی سے ماں باپ بچوں کے اندر ٹینڈنسی ڈال دیتے ہیں. ایک سے ایک فینسی پینسل باکس دلانا، ایسی گھڑیاں کہ بچے سے زیادہ عالم تو وہ گھڑی ہوتی ہے، وہ کمپس بھی ہوتی ہے، وہ ٹائم بھی بتاتی ہے، اس میں کیلکولیٹر بھی ہوتا ہے، وہ میوزک بھی بجاتی ہے، سبھی کچھ کر دیتی ہے وہ گھڑی. یا بستے، تاکہ بچہ لے کر جائے، دوسرے بچے بھی دیکھیں کتنی فینسی چیز ہے. اگر کہیں چھٹیاں گزار کر آئیں گے تو اس کا بھی بطر کریں گے، ہر ایک کو بلا بلا کے اس کی ویڈیو دکھائیں گے یا زبردستی تصویریں دکھائیں گے، چاہے کوئی دیکھنا چاہے چاہے کوئی دیکھنا نہ چاہے. تو اپنے معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بطر کثرت کے ساتھ لوگوں میں پایا جاتا ہے. ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کے گھر شادی ہو رہی تھی تو اپنے مہمانوں کو وہ لے کر جا رہی تھیں کسی فنکشن میں. کچھ خواتین کو انہوں نے واپس بھیج دیا، اور اس لیے واپس بھیجا کہ تم نے جو کپڑے پہنے ہیں یہ کپڑے مناسب نہیں ہیں، تم کوئی اور بھاری جوڑا پہن کر آؤ. تو اس حد تک بھی بطر ہے کہ خود تو اتراتے ہیں ہی، خود تو دکھاوا کرتے ہی ہیں، وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو مہمان شرکت کر رہے ہیں، ہماری طرف سے جو لوگ آ رہے ہیں، ان کا بھی دکھاوا کرنا ہوتا ہے کہ یہ بھی کتنے پیسے والے ہیں، دیکھو انہوں نے بھی کیا زیور پہنا ہے، انہوں نے بھی کیا کپڑے پہنے ہیں. کبھی کسی شادی میں جانا ہو تو لوگوں کی طرف سے فرمائش آتی ہے کہ بہت بھاری جوڑا پہن کر آنا یا بہت بھاری زیور پہن کر آنا. یہ فرمائش وہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کے گھر وہ ہمیں لے جا رہے ہیں وہ دیکھ کر متاثر ہوں، وہ دیکھ کر امپریس ہوں کہ کتنے پیسے والے رشتہ دار ہیں ان کے، کتنے دولت والے رشتہ دار ہیں ان کے. تو انسانوں کی تو کوئی ویلیو نہ رہی، مہمان کی تو کوئی اہمیت ہی نہ رہی. ہاں، مہمان نے کیا پہنا ہے اس کی ساری اہمیت ہو کر رہ گئی. ایسے جھوٹے معیارات بن جاتے ہیں. اور کسی کو اپنے ساتھ لے کر نہ جانا سوچیں فنکشن میں، صرف اس لیے کہ اس نے جو لباس پہنا وہ ان کی شایان شان نہیں. اس حد کا بطر کرنا، اس حد کا دکھاوا اور ریاکاری کرنا، یہ چیزیں پھر قوموں کو تباہ کر دیتی ہیں، یہ برباد کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ بطر کے اندر آتی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کی ذات کا سیلیبریشن، ان کی برتھ ڈیز منائی جاتی ہیں اس دھوم دھڑکے سے. اور اب تو وہ زمانہ گیا جب کوئی کیک کاٹ کے برتھ ڈے کر لیتا تھا. یہ بطر ہی کا اظہار ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ اب برتھ ڈے ہو رہی ہے، اب وہ تھیمز ہیں برتھ ڈیز کی، یہ کوئی نئی چیز نکلی ہے. اب اس دفعہ کی تھیم کیا ہے؟ سنڈریلا. بچے جائیں گے، ایک کوچ کھڑی ہوگی اور اس کے اندر پھر بچہ بیٹھے گا، پھر وہ جو بگی ہے، وہ گھوڑے اس میں لگے ہیں، وہ ان کو لے کر فلاں جگہ جائے گا، اور وہاں پر لاکھوں لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں سالگرہوں کے اوپر. جو بچہ دیکھے گا، اس برتھ ڈے میں شریک ہوگا، وہ بھی چاہے گا میری بھی ایسے سیلیبریٹ ہو.
تو یہ پورا معاشرہ جو ہے ہمارا بطر کا شکار ہے. اور جب بطر ہوگا تو پھر مختال اور فخور تو بنے گا انسان، خود پسندی تو آئے گی، فخر کرے گا. خود پسندی ہے، اب اس کا اظہار اس کے منہ سے بھی ہوگا، وہ بتانا بھی چاہے گا. تو کچھ لوگوں کا طریقہ یہ بھی دیکھا گیا کہ جب وہ کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو بعض دفعہ وہ پرائس ٹیگ نہیں ہٹاتے. وہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا اتنا بھولا ہے، وہ سمجھے گا کہ ہائے دیکھو بیچاری پرائس ٹیگ ہٹانا بھول گئی، جان کے چھوڑا تاکہ پتا چلے ہم نے کتنا قیمتی تحفہ دیا یا فلاں ڈیزائنر شاپ سے ہم لے کر آئے ہیں. بطر کا اظہار یوں بھی ہوتا ہے کہ چیز خریدی معمولی دکان سے، رکھ دیا اس کو فینسی تھیلے کے اندر. دیکھا ہے آپ نے، یہ بعض لوگ فینسی تھیلے سنبھال کے رکھتے ہیں تاکہ ہم کہیں جائیں تو ہم اپنی اس چیز کو فلاں تھیلے میں رکھیں. یا باہر شاپنگ کر کے آتے ہیں دبئی سے، انگلینڈ سے، وہاں کے تھیلے سنبھال کے رکھے جاتے ہیں کہ اچھا ہاں ہم انگلینڈ گئے تھے نا تو یہ ہیرڈ سے ہم نے شاپنگ کی. یہ طریقہ اگلے کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ہیرڈ ہے، کہ وہ جگہ کیا ہے، خود ہو کر آ گئے ہیں. تب نام بھی تو بتانے، مارکس اینڈ اسپینسر. بعض خواتین، اب میں کیا کہوں، انڈر گارمنٹس بھی پہنتی ہیں تو ان کا ٹیگ نظر آ رہا ہوتا ہے کپڑوں کے اندر سے کہ پتا چلے کہ ہم کوئی معمولی نہیں پہن رہے. اندر پہن لیا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم نے کہاں کے پہنے ہیں. تو بعض دفعہ وہ تھوڑا سا دکھا بھی دیا جاتا ہے اس سائڈ سے کہ فلاں جگہ کا ہے. کپڑے اتنے ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں کہ آپ ان کا ٹیگ بھی پڑھ لیں. بلکہ آپ نے اخباروں میں یا میگزینز میں دیکھا ہوگا کہ اب وہ خاص طرح کے اسٹریپس بنانے لگے ہیں انڈر گارمنٹس کے، کہ آپ وہ طرح طرح کے موتی والے یا سیکوینس والے آپ اسٹریپس لگا لیں تاکہ کپڑوں سے وہ نظر آتے رہیں. گلے اتنا بڑا ہو کہ وہ اسٹریپ نظر آ رہا ہو، پتہ چلے کہ کہاں کا انڈر گارمنٹ پہنا ہوا ہے. اس حد کو دنیا جا چکی ہے اور مزید لگ رہا ہے کہ اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. تو پوری دنیا یوں سمجھے کہ بطر کی لپیٹ میں ہے، اور بطر ہے ہی خاص طور پہ پیسے والوں کا مرض. ان ملکوں سے یہ مرض شروع ہوتا ہے جو بہت پیسے والے ہوتے ہیں، ترقی یافتہ ممالک، اور پھر اس کے بعد یہ بیچارے غریب ملکوں میں بھی آ جاتا ہے. یہ بطر ہے ہی خاص امریکہ کا، یورپ کا مرض آج کی دنیا کے حساب سے ہم دیکھیں. پھر وہاں سے یہ ہوتے ہوتے ہمارے اندر بھی آ گیا. ان کے ہاں سب کچھ کریڈٹ کارڈ پہ چلتا ہے. کہا جاتا ہے کہ امریکن بچہ جو پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی وہ $40,000 کا مقروض ہوتا ہے. $40,000 کا قرض پہلے ہی اس کے اوپر ہوتا ہے. اس میں ایک لطیفہ ہی سمجھ لیجئے. ایک بیوی نے کہا اپنے شوہر سے کہ ہمیں بچے کا کوٹ خریدنا ہے تو کریڈٹ کارڈ سے ہم کوٹ خرید لیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ابھی تو بچے کی قسطیں چکا رہا ہوں، وہی نہیں پوری ہوئی. ہر چیز کریڈٹ کارڈ پر ہے، اسپتالوں کے بل سے لے کے اور فرنیچر سے لے کے گاڑیاں، سب کچھ. تو آرٹیفیشل لیونگ سٹینڈرڈ بنے گا، ایک ببل کی طرح جو ہے اکانومی بن جاتی ہے.